फैमिली का सबसे बड़ा बेटा जापान में फेक डॉक्यूमेंट्स पर एंटर हो रहा था। इससे सारी दुनिया में शुमाली कोरिया की बदनामी हो गई और इंटरनेशनल सतह पर शुमाली कोरिया के इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो उन पर ये इल्ज़ाम अभी भी लगाया जाता है और जिसका अभी जो शुमाली कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं कि उन्होंने अपने सुतेले भाई को मरवाया। वजह यही है कि उसकी फैमिली को जहाज से डर लगता है। उसकी ट्रेन ताइफांगहू 21 से 23 डब्बों पर मुश्तमिल होती है जो मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ होती है। एयरक्राफ्ट नजर भी होते हैं वहाँ पर, और इसमें वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होता है उसको उस टाइम इमरजेंसी में रिच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। शुमाली कोरिया का एक पुरस्कार लीडर, जोहरी ताकत का खिलाड़ी और ट्रेन का शौकीन, जी हाँ, हम आज उनके ज़िंदगी के बारे में, उनकी हुक्मरानी के बारे में और ये चीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे कि वो जहाज़ की बजाय ट्रेन को क्यों पसंद करते हैं। तो हाँ जी, कुछ हैरान कुन बातें सुनने के लिए आज आप लोग तैयार हो जाए। अगर आपको आलमी सियासत और आलमी लीडर्स के बारे में सुनने का शौक़ हो तो आप लोग मुझे एक ज़रूरी सवाल का जवाब कमेंट्स में बताएं कि शुमाली कोरिया का लीडर किम जोंग उन ये एक जुनूनी आदमी है या ये एक जीनियस बंदा है। तो पहले हम किम जोंग उन की इब्तिदाई तालीम और इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि उसने तालीम किस तरह हासिल की और उसकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह था उस टाइम जो उस माहौल में वो रह रहा था। तो किम जोंग उन 8 जनवरी 1983 में पियोंगयांग सूबे में पैदा हुए, जिसके वालिद का नाम किम जोंग इल था, जो 1994 से 2011 तक शुमाली कोरिया के लीडर रह चुके थे। और इसका वालिदा पोंग हुई, ये एक जापानी नजात और डांसर थी और इसके 3 बच्चे थे और ये किम जोंग उन का जो नंबर था ये दूसरे नंबर पर था। बड़ा भाई चोंग चुल और छोटी बहन यू चोंग ये इसके सिबलिंग्स थे, इसके भाई बहन थे। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक सौतेला भाई जोंग नेम था जो उसको परिसार तौर पर 2017 में मलेशिया में कत्ल किया गया था और मुबैना तौर पर किम जोंग उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये उसने कत्ल करवाया है मलेशिया। तो नाज़रीन 1991 से 1991 से 2000 तक किम जोंग उन ने स्विट्ज़रलैंड में चुपके से तालीम की और वो भी जाली नामों पर। चोंग पाक के नाम से उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में इब्तिदाई तालीम वहाँ से हासिल की और फिर बाद में वो नॉर्थ कोरिया शिफ्ट हो जाता है अपने बाप के हुक्म पर और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और वहाँ पर फिर अपने तालीम को जारी रखते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो वहाँ पर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के बहुत ज़्यादा दीवाने थे, वो बास्केटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। जब वापस स्विट्ज़रलैंड से आते हैं तो उन्होंने किम जोंग इल यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स में दाखिला ले लिया और वहाँ से मिलिट्री तरबियत भी हासिल की। किम जोंग इल ने इब्तिदाई तालीम और इब्तिदाई ज़िंदगी मगरब में तो गुजारी, लेकिन मगरबी रस्म रिवाज और मगरबी माशरे का उसकी पर्सनालिटी पर बिल्कुल असर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने गए उनके बाप ने उसको ऑर्डर दे दिया कि आप पहुँचे वापस अपने मुल्क में, तो यहाँ पर उनको एक बंद निज़ाम में, एक बंद क्लोज सिस्टम में लाया गया और वो भी इतना ब्रूटल कि फिर उन्होंने जिस तरह अपनी तालीम हासिल की यहाँ पर और मिलिट्री तरबियत ले ली तो उसका जो इक़्तिदार संभालने का जो सब्र था वो बहुत ज़्यादा बेरहम था। क्योंकि उन्होंने अपने सौतेले भाई चोलपाक को वहाँ पर मलेशिया में 2017 में उनको मरवाया। तो नाज़रीन 2001 में डिज्नीलैंड का एक पुरस्कार वाक़या पेश आता है जिसने शुमाली कोरिया की सियासत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। शुमाली कोरिया के जो शाही ख़ानदान था, किम जोंग इल का जो ख़ानदान था, फैमिली था और उसका जो बड़ा बंदा था, बड़ा बेटा था किम जोंग नेम, जो किम जोंग उन के जो बड़ा भाई था, सौतेला भाई था, वो पहले इक़्तिदार के दौर में शामिल था और बिल्कुल 100% चांसेस थी कि वो आइंदा शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट यानी उसका डिक्टेटर बन जाए। लेकिन 2001 में डिज्नीलैंड जापान में एक वाक़या पेश आता है। किम जोंग नेम वो एक मगरबी तालीम की तरफ और मगरबी रुझानात की तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंट था। वो चाहते थे कि शुमाली कोरिया में भी मगरबी तरह की हुक्मरानी हो, मगरबी तरह की ज़िंदगी हो, तो वो यहाँ पर वो चाहते थे, यहाँ पर लाना चाहते थे और वो भी अपनी जो उसकी जो सोच थी वो भी मगरबी तरफ की थी। उसकी जो इंटेंशन थी, उसका जो रवैया था, तो वो बिल्कुल मगरबी सोच की तरफ माइल थे, तो मगरब की तरफ उसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी। तो इसी वजह से 2001 में डिज्नीलैंड स्कैंडल हुआ। डिज्नीलैंड स्कैंडल यही था कि वो 2001 में जापान में वहाँ पर जो डिज्नीलैंड जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, सबसे दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने पहचाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर जाना चाहते थे और वो भी फेक पासपोर्ट पर वहाँ पर एंट्रेंस कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। तो वहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उनको पकड़ लिया। वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट की, सर्चिंग स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो पता चला कि ये तो शुमाली कोरिया के शाही ख़ानदान का बंदा है और वो इलीगली और वो भी फेक डॉक्यूमेंट्स पर जापान में
انٹر ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو فالس ایکسکیوز بتاتے ہیں، فالس جو بہانہ بناتے ہیں کہ ہے ڈزنی لینڈ کو ٹور کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ان کو وہاں پر بٹھایا گیا اور وہاں پر ساری دنیا کے میڈیا نے ان کو کوریج دے دیا کہ یہ شاہی خاندان کا بندہ اور کم جونگ ایل کی فیملی کا سب سے بڑا بیٹا جاپان میں فیک ڈاکومنٹس پر انٹر ہو رہا تھا، اور جاپانی حکمران نے انہیں وہاں پر ایئرپورٹ پر ڈیٹین کیا تھا، وہاں پر ان کو پکڑ لیا تھا، جس سے ساری دنیا میں شمالی کوریا کی بدنامی ہو گئی اور انٹرنیشنل سطح پر شمالی کوریا کے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو جیسے یہ واقعہ ڈزنی لینڈ کا واقعہ ہو گیا تو اس سے کم جونگ نام کا نام اقتدار کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ کم جونگ ایل کا جس کا جو فادر تھا انہوں نے بہت سٹرکٹ ایکشن لے لیا اور اس کو ایگزائل کر دیا، اس کو بے دخل کر دیا شمالی کوریا سے کہ آپ کا یہاں پر آنا بالکل ہمارے لیے مفید نہیں ہے اور آپ نے ہماری خاندان کے نام کو، خاندان کی عزت کو مٹی میں ملایا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکالا گیا۔ پھر وہ وہاں پر مغرب میں رہ رہے تھے اور آخر کار 2017 میں ملیشیا میں وہاں پر ایک ہوٹل میں وہاں پر اس کو مروایا گیا۔ لیکن یہاں پر کم جونگ ان پر یہ الزام ابھی بھی لگایا جاتا ہے، اور جس کا ابھی جو شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے اپنے ستیلے بھائی کو مروایا ہے۔ تو ناظرین، 1 مئی 2001 میں ڈزنی لینڈ کا واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ وہ ڈومینیکن ریپبلکن کا نام کا پاسپورٹ استعمال کر رہا تھا اور جاپان میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے ساتھ 2 عورتیں اور 4 بچے بھی تھے۔ ڈومینیکن ریپبلک کا چینی زبان میں نام ہوتا ہے موٹا ریچ، اور اسی فیک پاسپورٹ پر جو وہاں پر شمالی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بنائے تھے اس پر وہ جاپان میں انٹر ہو رہا تھا۔ تو جیسے امیگریشن حکام کو اس پر شک ہو گیا، اس کے ڈاکیومنٹس پر شک ہو گیا، تو ان کو وہاں پر روک دیا گیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی تو اسی ٹائم انہوں نے یہ ریویل کر دیا کہ میں ڈزنی لینڈ کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو اسی ٹائم جاپانی حکام نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا اور 4 مئی 2001 کو ان کو چائنا ڈپورٹ کیا گیا۔ تو یہ خبر شمالی کوریا کی رائل فیملی کے لیے، شاہی خاندان کے لیے بہت بے عزتی کا باعث بنی، جس سے شمالی کوریا کے امیج کو انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ دھچکا تھا۔ اسی واقعے سے کم جونگ نام تو اقتدار کی دوڑ سے باہر ہو گیا، اور لیکن اس نے کم جونگ ان کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ ظالمانہ بنایا گیا، اور اس کی جو اقتدار سنبھالنے کا جو سفر تھا وہ بہت تیز ہو گیا، کیونکہ ان کے فادر کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھا کہ دوسرے بندے کو بنایا جائے، تو وہیں پر مجبوراً کم جونگ ان کو اقتدار میں لانا پڑا۔ تو یہ جو ڈزنی لینڈ کا جو اسکینڈل تھا یہ کم جونگ ان کے لیے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس نے کم جونگ ان کی زندگی کو مکمل طور پر چینج کر دیا۔ تو جیسے ڈزنی لینڈ کا اسکینڈل آتا ہے تو اس کے بعد کم جونگ ان پر بہت زیادہ توجہ دینا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا جو فادر تھا وہ تو اپنے سب سے بڑے بیٹے پر بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہی ڈزنی لینڈ کا جو اسکینڈل تھا وہ اس کے لیے بے عزتی کا باعث بنا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ کم جونگ ان پر شفٹ کر دی اور اس کی تعلیمی تربیت اور اس کی ملٹری تربیت پر خاص توجہ دینا شروع ہو گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ راز میں رکھی گئی، یہ کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ کون ابھی نیکسٹ جو کنگ ہے وہ کون بننے والا ہے۔ کم جونگ ایل کو 2008 میں ایک سٹروک، ایک ہارٹ اٹیک آیا، جس کے بعد کم جونگ ایل کو اس کی جانشینی کا جو رفتار تھا، اس کی اقتدار سنبھالنے کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ تیز ہو گیا، کیونکہ اس ٹائم اس کے فادر کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر اس ٹائم اس کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی تو شمالی کوریا میں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر بہت زیادہ افراتفری، ایک کیوٹک ماحول پیدا ہوتا۔ تو اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جانشین مقرر کیا، اور وہ بھی کم جونگ ان، اور اسی ٹائم انہیں پارٹی میں بہت اہم پوزیشن دی گئی، اور جو شمالی کوریا کی جو پروپیگنڈا مشینری تھی ان کی تعریفیں لگنے لگی، اور اس کو بریلینٹ کامریڈ کا خطاب بھی دیا گیا۔ 2009 میں کم جونگ ایل کو ایک جانشین کے طور پر قبول کیا گیا تھا شمالی کوریا نے، تو 2010 میں ان کو پھر 4 اسٹار جنرل بنایا گیا، اور اس کے بعد جب 2011 میں اس کے فادر کم جونگ ایل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پورن مکمل طور پر اقتدار میں آتا ہے۔ تو یہ تسلسل اسی رسوائی سے شروع ہو گیا جو کم جونگ نام کی رسوائی سے شروع ہو گئی، اور کم جونگ ان کے لیے وہ ایک کامیابی کا دروازہ کھولا گیا۔ ڈزنی لینڈ کی واقعے نے شمالی کوریا کی سیاست کو تبدیل کر دیا، اور اس کی خاندان میں، رائل فیملی میں بھی بہت زیادہ جھگڑے شروع ہونے لگے، لیکن کم جونگ ان نے بہت اچھی طریقے سے ان ساری تنازعات کو ختم کر دیا، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے
کہ ڈزنی لینڈ کا جو اسکینڈل تھا اس کے بڑے بھائی نے جو کیا تھا اور جاپان میں انلیگل فیک ڈاکومنٹس پر جو وہ دائر ہو رہے تھے، تو اس سے شمالی کوریا کی امیج کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن وہ بہرحال اپنی انٹرنیشنل امیج کو بچانے کے لیے پھر بھی بہت زیادہ کام کر رہے تھے اور بہت وفاداری سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہ الزام کم جونگ ان پر ابھی بھی لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی کو وہاں پر ملیشیا میں 2017 میں قتل کیا تھا۔ یہ تو ایک خاندانی اور جانشینی کے دور میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کو ہٹانے کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اقتدار کے ہاؤس جب ہوتا ہے تو پھر تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے کم جونگ ان اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ فیصلے لیتے ہیں۔ ان کی فادر کے ڈیتھ کے بعد، اس کی وفات کے بعد، وہ مکمل طور پر شمالی کوریا پر قابض ہو جاتے ہیں۔ سارے فیصلے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ اکنامیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، تو سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو ڈکٹیٹرشپ کی حکومت وہاں پر وہ مستحکم کرتے ہیں، بہت مضبوط بناتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 2013 میں اپنے چچا کیم جونگ سونگ کو ایک غداری کا الزام اس پر لگایا اور اس کو سزا دے دی، جس سے اس کا جو خوف اور ڈر تھا شمالی کوریا میں، وہ اپنے عوام پر اور بھی حاوی ہونے لگا کہ یہ جو بندہ آیا ہوا ہے اقتدار میں، یہ تو بہت زیادہ باربیرک ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، تو کیسے ہم اس سے نجات پائیں گے؟ لیکن ابھی تک ایسی کوئی بندہ یا بندی نے کوئی احتجاج نہیں کیا ہے یا کوئی ہمت نہیں کی ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کہ ان کی ساری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ملک کی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے، چاہے وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ نے شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کے آفیسز میں، آپ کی پرائیویٹ پارٹ میں، ہر جگہ ان کا ایک تصویر تو ضرور ہوگا۔ اگر انہوں نے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے، ان کی پولیس نے یہ پایا کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں ان کا تصویر نہیں ہے اور اس کا آپ ریسپیکٹ نہیں دیتے، تو پھر آپ کا خیر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیونگجن پالیسی بنائی۔ بیونگجن پالیسی سے انہوں نے اپنی معیشت، اپنی اکنامیکل سٹیٹس کو بھی چینج کر دیا اور اس کو بھی اسٹرانگ کیا، مضبوط کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوہری ہتھیاروں پر بہت زیادہ فوکس کر دیا۔ تو اس ٹائم 2013 میں انہوں نے 6 نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا۔ تو یہ پالیسی انہوں نے اتنی ایفیکٹولی فالو کیا کہ جس سے شمالی کوریا کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنل طور پر، انٹرنیشنل سٹیج پر اور بھی ابھرا۔ ایک تو ڈزنی لینڈ کا جو وہاں پر اسکینڈل آیا تھا، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ گئی، یہ بھی ایک میچ کریٹ ہو گیا کہ ابھی شمالی کوریا نئی دور میں انٹر ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شمالی کوریا کا جو میزل سسٹم ہے، جو ڈیفنس سسٹم ہے اور جو اوفینسو سسٹم ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور خاص طور پر جس کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور ایڈوانس ہے۔ اور یہ بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کا اور پاکستان کا ایکسچینج ہوا تھا ایٹامک انرجی اور میزائل ٹیکنالوجی کا بے نظیر حکومت کی دور میں۔ کم جونگ ان کی پرسنل لائف یہی ہے کہ انہوں نے 2009 میں رائی سلجو سے شادی کی اور اس کو بعد میں 2012 میں آفیشلی اناؤنس کر دیا، اور اس سے اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے جو ابھی شمالی کوریا کے لیے بہت زیادہ ایک مضبوط امیدوار سمجھی جاتی ہے اقتدار کے لیے کہ نیکسٹ پریمیئر یعنی نیکسٹ بادشاہ یا نیکسٹ کوئین یہی ہوں گی شمالی کوریا کے۔ اور آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کم جونگ ان کہیں پر جاتا ہے یا کسی ایگزیبیشن میں شامل ہوتے ہیں یا وہاں پر کوئی بھی ایسی ایونٹس ہوتے ہیں یا آفیشیل ایونٹ بھی جب ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنی بیٹی لے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے ساتھ نظر آتی ہے۔ بالکل آپ وہاں پر دیکھتے ہوں گے تو وہ اپنی بیٹیوں کو تیار کر رہے ہیں کہ نیکسٹ پریمیئر، نیکسٹ کوئین یہی ہوگی، نیکسٹ جو اس کی خاندان کی جو انہیریٹنس ہے یہ اس طرح جاری رہے گی، اور وہاں پر جو نیکسٹ جو کوئین بنے گی وہ اس کی بیٹی بنے گی۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ اپنے دادا کی کرشماتی شخصیت اور ان کے والد کی کنٹرول کا امتیاز ہے، لیکن اس نے یہاں پر اپنی جو نچلی بازاریں ہیں، جو نچلی سطح کی بازاریں ہیں، ان کو تو اٹھایا اور اس کی معیشت کو کچھ بہتر کیا ہے، بہت بہتر کیا ہے، لیکن پابندیوں نے شمالی کوریا کے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ مسلسل شمالی کوریا پر پابندی لگا رہے ہیں، اور جو باقی جو اس کی نیبر کنٹری ہیں اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، تو اس سے شمالی کوریا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے جو ڈائریکٹلی اس کی عوام کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ کم جونگ ان کی سخت کنٹرول ان کی سفر کے انداز سے کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ان کی مشہور ٹرین جو وہ ابھی استعمال کر رہے ہیں اپنی ساری انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک سفر کے لیے۔ اور یہاں پر اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کم جونگ ان اور اس کے دادا، اس کے پردادا جہاز کو کیوں استعمال نہیں کرتے تھے ٹرین کی بجائے، چاہے وہ ڈومیسٹک ٹور ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ٹور ہو، تو وہ جہاز کو کیوں استعمال نہیں کرتے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں اپنے مشہور ٹرین پر سفر کرتے ہیں
اور جہاز کو استعمال نہیں کرتے، اور وہ بھی آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں جو بہت زیادہ سفر فاسٹ ہو گیا، تیز ہو گیا ہے، تو آج بھی وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کی سفر جو جہاز میں طے ہو سکتا ہے، وہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں، ٹرین میں مسافت کرتے ہیں، بہت مشکل سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹرین کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کم جونگ ان، اس کے دادا، اس کے پردادا جہاز کی بجائے ٹرین پر کیوں توجہ دیتے تھے اور جہاں ٹرین پر کیوں سفر کرتے تھے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ کم جونگ ان ٹرین سے سفر سیکیورٹی اور روایات کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ وجہ یہی ہے کہ اس کی فیملی کو جہاز سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ 1950 کی دہائی میں اس کے دادا نے جہاز کو گرتے ہوئے اور اس پر حملے ہوئے دیکھا تھا، وہاں پر شمالی کوریا میں جس ٹائم جو جنگ لڑی گئی تھی، تو اس سے اس کے دل میں خوف، ڈر بیٹھ گیا تھا جہاز سے کہ اس میں بہت کم بچنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کم جونگ ان کی فیملی بہت کم استعمال کرتی ہے جہاز کو، اور جو لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل اجتناب کرتی ہے جہاز سے۔ تو ناظرین، اس کی ٹرین تائی فانگ ہو 21 سے 23 ڈبوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو مکمل طور پر بلٹ پروف، بم پروف ہوتی ہے، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس رومز ہوتے ہیں، اس میں لوسٹرز ہوتے ہیں، اس میں سیٹلائٹ سپون ہوتے ہیں، اس میں فرانسیسی شرابخانہ ہوتا ہے، اس میں بیڈ رومز ہوتے ہیں، ہر قسم کے فیسلٹیز اس میں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی ایئر گن بھی ہوتی ہے، اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی ہوتے ہیں وہاں پر، اور اس میں وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوتا ہے اس کو اس ٹائم ایمرجنسی میں ریسکیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ سارے سہولیات وہاں پر اس کے ساتھ کمانڈوز بھی موجود ہوتے ہیں، اگر یہ جو کمانڈوز ہو گئے یا اس کے ساتھ جو یہ سارے جو سسٹم ہوتا ہے، اینٹی ایئر گن سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو وہاں پر جو میزائل ہوتے ہیں وہ ہو گئے، اس کے کمانڈوز ہو گئے، اور یہ سارے جو سسٹم اگر فیل ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر موجود ہوتا ہے جو کم جونگ ان کو بالکل سیفلی، بہت محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک ٹرین اس سے آگے چلتی ہے، وہ وہاں پر راستہ کو صاف کرتی ہے، اور پچھلی آنے والی کم جونگ ان کی جو ٹرین ہوتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ راستہ صاف ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے جاتی ہے، اس کی جو آگے والا ٹرین ہوتا ہے، اگر راستے میں کسی نے وہاں پر کوئی بم لگایا ہو، لینڈ مائنس کو، تو وہ وہاں پر اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، اس کو نقصان کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی لیڈرز کو اس کو محفوظ ہو جاتا ہے، وہ وہاں پر اس کے لینڈ مائنس سے یا بم سے بچ جاتا ہے۔ تو اس سے آگے ایک ٹرین چلتی ہے جو اس کو سارا راستہ کو کلیئر کر کے دیتا ہے، اس کو وہاں پر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں، راستے میں کوئی بھی ہرڈلز نہیں ہے۔ یہ ٹرین 37 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، اور یہ اس لیے سلو چلتی ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو، سیکیورٹی کی ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سیکیورٹی پر قابو پایا جائے، کیونکہ اگر یہ تیز چلتی ہے تو پھر اس میں جو سارے جو سیکیورٹی سسٹم ہوتے ہیں، جو اس میں جو میزائل ہوتے ہیں، اس میں جو اینٹی گن سسٹم ہوتے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہوتے ہیں، تو پھر اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کو ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 37 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ ٹرین چلتی ہے۔ کم جونگ ان کی سفر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں پر چند گھنٹے میں جہاز پر پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہیں وہی سفر 20 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ ابھی جو چائنا میں سمٹ ہوا تھا، تائنجونگ کا جو سمٹ ہوا تھا، شنگھائی کوآپریشن کا سفر ہوا تھا، یہ شمالی کوریا اور چائنا کے درمیان چند گھنٹے کا سفر ہے جہاز پر، لیکن انہوں نے 20 گھنٹے سفر طے کر کے وہاں پر چائنا میں پہنچ گئے ٹرین پر۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرین پر ان پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، کہ اب جب وہ ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہو، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ جہاز پر سفر کرے تو جہاز میں ان کا بالکل کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طور پر اور کوئی بھی ہیڈ کر سکتا ہے جہاز پر، اور وہاں پر جہاز میں پھر وہ بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ جہاز پر بالکل گریز کرتے، جہاز پر سفر نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف اس کی خاندانی روایت کو مضبوط بھی کرتی ہے کہ اس کے دادا، اس کے پردادا نے بھی ٹرین پر سفر کیا تھا، اور وہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی ٹرین پر سفر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ عجیب عادت اس آمر کی، اس ڈکٹیٹر کی، اس کو بہت زیادہ نایاب اور بہت زیادہ ایک یونیک پرسنالٹی دنیا میں بناتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا جو کردار ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کردار کیا ہے دنیا میں۔ کم جونگ ان کی جو کردار ہے وہ جوہری ہتھیاروں، نیوکلیئر ویپنز اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشن سے ہے، اور یہی چیز ان کی پرسنالٹی کو یونیک بناتی ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل سطح پر اور خاص طور پر نیوکلیئر ویپنز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنا رویہ انہوں نے اپنایا تھا، وہاں پر سمٹ میں ہوئی تھی، ہانوئی سمٹ ہوا تھا، سنگاپور سمٹ میں انہوں نے، اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بات چیت پر زور دے دیا اور بات چیت کو آگے بڑھایا، لیکن
لیکن آخرکار وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جوہری پابندیوں پر اس کے ساتھ وہ بات بگڑ گئی تھی۔ کم جونگ کی حکمرانی شمالی کوریا میں دو چیزوں پر متعین ہے، ایک تو وہاں پر نیوکلیئر ویپنز کی مینوفیکچرنگ، اس کی اسٹریٹجکلی یوز، اور دوسری انٹرنیشنل سطح پر ڈپلومیٹکلی ڈیل کرنا عالمی سطح پر مختلف گریٹ پلیئر کے ساتھ، چاہے اس میں رشیا ہے، چائنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اور باقی آسیان کے جو ممالک ہیں، ملیشیا، سنگاپور، ان کے ساتھ وہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں۔ تو باقی جو اس کی نیبرنگ کی جو انیمیز ہے اس کے ساتھ بہت اسٹرکٹلی بروٹلی پالیسی ایگریسولی ڈیل کرتے ہیں۔ ڈپلومیٹک سطح پر اگر ہم بات کریں تو 2018 اور 2019 میں سمٹیں ہوئے، سنگاپور سمٹ ہوئی، ہنوئی سمٹ ہوئی، تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی بہت زیادہ اچھے ملاقات ہو گئے، لیکن پھر بعد میں وہاں پر پابندیوں پر بات بگڑ گئے۔ نیوکلیئر ویپن پہ جب بھی بات ہوتی ہے نارتھ کوریا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان تو وہاں پر تناؤ مزید بڑھتا ہے، کیونکہ کم جونگ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بالکل مکمل طور پر ایگریسو اسٹائل میں بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے جو حریف ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی کا جو حریف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو بالکل کوآپریشن، کمپرومائز بات کرنے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، وہ 2024 میں نارتھ کوریا کا دورہ کرتے ہیں، وہاں پر ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی جو سولجرز ہے اس کو بھی اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہاں پر یوکرین اور رشیا کے جو درمیان جو ابھی جنگ لڑی جا رہی ہے، کم جونگ اپنی فورسز کو رشیا کی مدد کے لیے، رشیا کی ہیلپ کے لیے یوکرین میں وہاں پر بھیجتے ہیں اور رشیا کی بہاف پر وہاں پر لڑتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے نارتھ کورین فورسز ابھی مارے چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں ابھی تنگ جاؤن میں جو وہاں پر شنگھائی کوآپریشن کا جو سمٹ ہوا تھا چائنا میں، تو کم جونگ اپنی ٹرین پر 20 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں اور چائنا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی بھی اپنی روایات کو، آباء و اجداد کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے اور سیکیورٹی کے خطرات سے بھی بچنے کے لیے بھی یہ ٹرین استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2-3 گھنٹے میں چائنا بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایزی راستہ کو، آسان راستہ کو نہیں اپنایا، اور انہوں نے مشکل راستہ کو اپنایا اور طویل سفر طے کر کے شنگھائی کوآپریشن میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو ان تین لیڈرز کے درمیان رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، اور چائنا کے زی جن پنگ، اور اس کے ساتھ جو کم جونگ ہے، ان کے درمیان ایک قربتی ہے، بہت زیادہ اچھی دوستی ہے، اور یہ گیم چینجر ہے ابھی اس خطے کے لیے۔ اور ابھی دنیا چینج ہونے والی ہے، ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو ہیجمونک دور ہے، اس کی جو حکمرانی ہے، اس کی جو ڈالر کا جو ہیجمونک پیریڈ ہے ابھی وہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ولادیمیر پوٹن نے وہاں پر برکس کا جو سمٹ ہوا تھا اس میں ایک کامن کرنسی ڈیولپ کیا تھا، اور ابھی کامن ویلتھ بینک بھی وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بینک ہم ڈیولپ کریں کہ ساری ایشین کی جو کنٹری ہے اور جو شنگھائی کوآپریشن کی جو جتنی بھی ممبرز کنٹری ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے۔ اور امریکہ کے جو ہیجمونک دور ہے، اس کی جو ڈالر سپرمیسی ہے، جو ڈالر کی وجہ سے امریکہ کی ہیجمونی بنی ہوئی ہے، جو ساری دنیا کے ممالک صرف ڈالر میں ٹریڈ کر رہے ہیں اور ڈالر کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو ڈائنامکس ہے اب یہ ساری دنیا میں انٹرنیشنل سطح پر چینج ہو رہے ہیں۔ ڈالر کی ہیجمونک پیریڈ، ڈالر کی ہیجمونی ختم ہونے والی ہے، اور یہ تینوں پلیئر یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی، اس کا بھی موڈ چینج ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی جو اسکرمشز ہوئی، ملٹری بلٹ اپ ہو گئی تھی، اس کے 5-6 جہاز کو گرائے گئے ہیں، تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا بہت نیگلیجبل رول تھا۔ پہلے امریکہ چاہتا تھا کہ چلو انڈیا لڑے پاکستان سے، اس کی ویسٹرن ٹیکنالوجی کا تو چیک اپ ہو جائے گا کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے چائنیز کے مقابلے کا ہے، چائنیز کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسی چائنیز ٹیکنالوجی کو سپیورٹی حاصل ہو گئی میدان جنگ میں، تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس ٹائم انٹرفیئر کر کے وہاں پر اس جنگ کو رکوا دیا۔ لیکن ابھی بھی انڈیا امریکہ سے خوش نہیں ہے۔ لیکن اسی طرف اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو انڈیا شنگھائی کوآپریشن میں جاتے ہیں، وہاں پر چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بناتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے انڈیا کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے دیا۔ لیکن پھر یہ انٹرنیشنل سطح پر کوئی بھی انیمی، کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ صرف ایک چیز وہ بالکل پرماننٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی نیشنل انٹرسٹ، وہ آپ کی ذاتی مفادات ہوتی ہے، آپ کی قومی بات ہوتی ہے، تو وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ تو انڈیا کے اس ٹائم اور امریکہ کے اس ٹائم وہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے، لیکن ابھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور انڈیا کے درمیان دوبارہ ڈیفنس ڈیل ہو گیا ہے اور دوبارہ قربتیں بڑھنے شروع ہو گئی ہے بنسبت پاکستان کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کم جونگ کی وہاں پر سیکیورٹی کو دیکھیں تو کس طرح اس کی سیکیورٹی، جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، جس چیز کو ٹچ کرتا ہے، جس چیز میں پانی پیتا ہے، وہ سب کو اسکروٹنائز کرتا ہے، سینیٹائز کرتا ہے، اس کی فنگر پرنٹس ہو گئے، اس کی بلو پرنٹس ہو گئے، وہ سارے اس کی سیکیورٹی مٹا دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کی سیکیورٹی بہت اس لیے ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بلیو نہیں کرتے کسی پر بھی
کہ ہو سکتا ہے اس کے فنگر پرنٹس کو استعمال کر کے اس کی سیکیورٹی کوڈز کو توڑا جائے، اس کی سوشل نیٹ ورکنگ میں یا اس کی اپنی ذاتی جو اس کی پرسنل لائف ہے اس میں انٹرفیئر کرے، کیونکہ ساری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ فنگر پرنٹس کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی نیوکلیئر ویپنز تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس کی سیکیورٹی، کم جونگ کی سیکیورٹی کی جو آبزرویشن ہوتی ہے بہت اس لیے اسٹرکٹ ہوتی ہے کہ اس کی آئیڈیالوجیکل انیمیز بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی اس ٹائم چائنا، رشیا اور کم جونگ کی آئیڈیالوجیکل بہت زیادہ میچنگ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے مطلب سیم مائنڈ پیپل ہے، تینوں سیم مائنڈ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر فیوچر میں ہوتا کیا ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم فورکاسٹ کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کے لیے یہ بالکل الگ بلاک ہے، کیونکہ یہ کمیونسٹ سوشلسٹ بلاک ہے اور وہ کیپٹلسٹ بلاک ہے۔ تو ایکچولی یہ بالکل اپنی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ جہاز کو کسی بھی وقت پر اور کہیں پر بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اور اس میں بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہوتے۔ لیکن ٹرین میں آپ بالکل اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بچنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آپ مقابلے بھی کر سکتے ہیں، ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جہاز میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اس کی فیملی اور یہ اپنے آبا و اجداد کے جو روایات ہیں اس کی زندہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جہاز سے بچاتے ہیں۔ تو ناظرین، بات سروائیول زندہ رہنے کی ہے، تو ایک بندہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے کم جونگ 3 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا سفر کو بالکل اس کی بجائے 20 گھنٹہ کا طویل سفر اختیار کر لیتے ہیں، اس کو پریفرنس دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے میں وہ سفر بالکل نہیں کرتے، کیونکہ اس کو اپنی زندگی کا پتہ ہے، اس کی اپنی امپورٹنس کا پتہ ہے، کہ اس کی اپنی ملک کے لیے، اس کی اپنی عوام کے لیے کیسے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر ہم اس کی نارتھ کوریا کی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں پر اپنے لوگوں کو وہ بالکل فیسلٹیز بھی نہیں دے رہے، وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر کوئی بھی فریڈم آف رائٹس نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے، وہاں پر آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، وہاں پر آپ کو فریڈم آف تھاٹس نہیں ہے، وہاں پر آپ کو بالکل جتنے بھی پراپرٹیز رائٹس ہیں یا جتنے بھی آپ کو لیگل رائٹس ہیں وہ آپ کو پرووائڈ نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کو وہاں پر ٹریول میں بھی پابندی ہے۔ اگر آپ نارتھ کوریا سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نے باقاعدہ وہاں پر گارنٹیز دینے کے بعد آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ ویسے نہیں جا سکتے، وہاں پر آپ نے باقاعدہ گارنٹی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ وہاں نارتھ کوریا سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں پر باہر ملک میں بیٹھ کے وہاں پر اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی اسی مطلب کم جونگ کو خلاف ایسے کوئی مہم چلاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی جو فیملی ہے پھر اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور وہاں پر آپ کی جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے وہاں پر بالکل پابندی ہے، مطلب وہاں پر انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب وہ بھی نہیں ہے، آپ وہاں پر نہیں چلتے، ان کی اپنا سسٹم ہے، جیسے چائنا میں ہے، رشیا میں ہے، وہاں پر اپنا ایک الگ سسٹم ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ ورلڈ میپ پر دیکھیں، اگر آپ گوگل کریں، گوگل لینس سے دیکھیں، اگر آپ جہاز سے چلتے ہیں وہاں پر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا سے چلتے ہیں تو آپ 2 جگہ پر وہاں پر دیکھیں گے کہ ایک جگہ صرف وہاں پر ڈارکنیس آپ کو دکھائی دے گا، لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ ایک ہی دیوار پر وہاں پر بہت زیادہ ڈفرینس ہوگی، وہاں پر برائٹنس ہوگی، لائٹس ہوگی، اور وہ ہوگا ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا۔ تو جنوبی کوریا اور ساؤتھ کوریا یہ ایک ہی کنٹری تھی پہلے، لیکن پھر یہ ڈیوائڈ ہو گئی 1950s میں، اور وہاں پر ابھی جو ساؤتھ کوریا ہے، جنوبی کوریا، وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا ہے، بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ملک ہے نارتھ کوریا وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی آئسولیٹڈ پالیسیز کی وجہ سے، اور وہاں پر ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے۔ تو کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کی پالیسی، ڈکٹیٹرشپ کی پالیسی چلے گی تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تھینک یو سو مچ۔